बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया और ये खौफनाक हकायक है इसके मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बलूचिस्तान का एक वस्ती जिला है सोराब, यहां पे एक हौलनाक वाकया हुआ जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पे सिविलियंस जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। जो इन्फॉर्मेशन मकामी मीडिया से आ रही है या कासिम सूरी साहब ने बताई या दीगर कुछ लोगों ने जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है उन्होंने बताई, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से एक फिजाई हमला किया गया जिसके नतीजे में जो लोग जाँ बहक हुए उनमें 9 बच्चे, 7 खवातीन और 12 मर्द शामिल हैं। और इनमें बच्चे जो हैं वो दूध पीते बच्चे भी हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। अगर आप ये तस्वीर और वीडियो में आपको दिखा पाता तो आपका दिल दहल जाता। ये बड़ा खौफनाक इंसिडेंट है, बड़े हौलनाक मनाजिर हैं जो उसके मैं देख रहा हूं और ये बड़े तकलीफ दे मनाजिर हैं। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि मौक़िफ़ किसका क्या है और ये किया क्यों गया और ये वजह क्या बनी। देखिए, इसमें जो एक स्टेटमेंट है वो तो वजीर आला बलूचिस्तान का है। सरफराज बुगटी ने कहा कि सोराब में 18 दहशतगर्दों का खात्मा काबिल तहसीन है। वाकई में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली अफसोस है। और जो ये बात की पहले सरफराज बुगटी ने, उसमें उन्होंने एक अलग तरह का स्टेटमेंट दिया, लेकिन फिर जब DGISPR का स्टेटमेंट आया वो किसी और तरह का आया। वो ये कहते हैं कि सोराब में बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी तैयार की जा रही थी और ये धमाके से तबाह हो गई गाड़ी और इसमें 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में मौजूद 3 शहरी भी जाँ बहक हो गए। अब ये वो इब्तदाई इतलात हैं जो अलग अलग जराए से दी गई हैं, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो 28 लोग हैं जो अब तक जाँ बहक हुए हैं, 17 लोग हैं वो जख्मी हुए हैं और अवाम बड़ी तादाद में निकलकर बैठ गई है, लाशें रखकर सोराब रोड के ऊपर। वहां पे सोराब के इलाके में जो मेन रोड है उसे सोराब मेन चौक कहते हैं, वहां पे लाशें रखकर लोग बैठ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पे, बलूचिस्तान की हुकूमत ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और वहां सारी रात अब कर्फ्यू रहता है। लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है और इस मामले को दबाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त तक ये कर्फ्यू जारी रहे, जब तक कि 14 अगस्त के प्रोग्राम नहीं हो जाते। अब ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। 28 पाकिस्तानी शहरी जो बलूचिस्तान से हैं वो शहीद हुए, उनमें 9 बच्चे, 7 खवातीन और 12 सिविलियन मर्द शामिल हैं। अब इसमें पहले कुछ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफी हैं उन्होंने ये खबर दी थी कि क्वाड कॉप्टर के जरिए से दहशतगर्दों पे हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में कुछ सिविलियन भी मारे गए। तफसीलात अभी आ रही हैं। DGISPR ने एक अलग तरह का मौक़िफ़ दिया कि वो खुद ही धमाका हो गया, वो खुदकुश बम्बार वाली गाड़ी तैयार कर रहे थे। जबकि जो सरफराज बुगटी हैं उन्होंने एक और दावा किया कि जनाब ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई ऑपरेशन किया और बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन किया। तो एक्चुअली ये हुआ क्या, जो मकामी लोग ये बताते हैं और जो मकामी सियासतदान है उन सबका ये कहना है कि ये जेट तैयारों के साथ हमला किया गया और यहां पे बमबारी हुई, उसके नतीजे में इतने बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चों की लाशें सड़क पे रख के बैठे हुए हैं। ये बड़े हौलनाक मनाजिर हैं। मैंने इस तरह के मनाजिर मैंने गजा में देखे थे, यानी वो एग्जैक्टली मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा था, मट्टी से हटे हुए जिस्म। और बहुत, अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि दर्द की कोई सरहद नहीं होती। गजा के मलबे में दबे मासूम ख्वाब हों या बलूचिस्तान की वादियों, घरों, चौक चौराहों, झोंपड़ियों में बिखरी हुई लाशें, दर्द हर जगह एक ही जुबान बोलता है। किसी मां की गोद उजड़ती है, किसी बहन की आंख अपने प्यारे की राह तकती रहती है और किसी के बच्चे के हाथ में खिलौने की बजाय खौफ रह जाता है। ये सिर्फ घरों के उजड़ने का दुख नहीं है, ये इंसानियत के जख्मी होने का नोहा है। काश दुनिया इन आंसुओं की आवाज सुन सके। काश हर मजलूम के लिए अमन, इंसाफ और जीने का हक सिर्फ एक ख्वाब ना रहे। जो सनाउल्लाह बलोच हैं, सेनेटर बलूचिस्तान से, वो क्या कहते हैं, MP भी रहे, सेनेटर भी। वो ये कहते हैं कि सोराब के अलमनाक वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का उन्होंने इजहार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद को एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से सवाल करना चाहिए कि आखिर
اپنے ہی شہریوں کے خلاف جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے استعمال کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ اب یہ وہاں کے ذمہ داران کہہ رہے ہیں، اہم ترین لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فضائی حملہ کیا گیا جیٹ طیاروں یا ہیلی کاپٹروں سے، جس کے نتیجے میں سویلینز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ریاست اپنے ہی لوگوں سے مسلسل دستوں گریبان رہنے کی بجائے اعتماد کا رشتہ قائم کرے اور چیک پوسٹوں، بندوقوں اور نگرانی پر انحصار کم کرے۔ سراب واقعے کو کسی بیانیے کے ذریعے چھپانے کی بجائے اعلیٰ سطح پر تحقیقات کروائی جائیں اور حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کے زخموں پر نمک پاشی کے بجائے واقعے کی شفاف تحقیقات ضروری ہیں۔ یہ جناب صلاح اللہ بلوچ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بلوچستان یکجہتی کمیٹی جو مہرنگ بلوچ ہیں جن کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، ان کی جو پارٹی ہے یا بلوچستان یکجہتی کمیٹی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بلوچ عوامی آبادیوں پر بمباری کرنا اور پھر شہید ہونے والوں کو دہشت گرد کہنا انتہائی شرمناک عمل ہے۔ غیر سنجیدہ بیانات سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ 4 سالہ معصوم بچوں کے جنازوں پر ریاستی اداروں کو ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہے۔ سوراب گدر میں پیش آنے والا واقعہ روح کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ہے۔ خون آلود کفن سڑک پر احتجاج کرنے پہنچے تو پورا ریاستی میڈیا بیانیاں گھڑنے کے لیے انہیں دہشت گرد قرار دے رہی ہے۔ بچے تو دہشت گرد نہیں ہو سکتے نا، خواتین تو دہشت گرد نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹا بچہ بہت معصوم جو صحیح طرح سے چلتا بھی نہیں ہے، وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ ایک اتنا چھوٹا بچہ جو کبھی اسکول بھی نہیں گیا، وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ ایک عورت جو اپنے گھر کے اندر رہتی ہے، چادر اور چار دیواری کے اندر رہتی ہے، اپنے گھر کے کام نمٹاتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتی ہے؟ ایک عام آدمی جس کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے سے فرصت نہیں ہے، وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے، ایک جملہ پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر نہیں بول رہا، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، سوشل میڈیا بھی زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، جتنے بھی ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے دوست ہیں وہ تمام اس واقعے کو رپورٹ کریں، سوشل میڈیا پہ اس کو زیادہ سے زیادہ اٹھائیں تاکہ آئندہ کے لیے ایسے قتل عام سے پہلے 10 دفعہ سوچا جائے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے اس واقعے کو الگ الگ طرح سے بیان کیا، جس سے اس بات کو کلیئر کیا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ لاشیں سڑک پر رکھ کے بیٹھے ہیں تو وہاں پہ کرفیو لگا دیا گیا کہ وہاں پہ اب کوئی جائے گا ہی نہیں، ہم کسی کو وہاں پہ جانے ہی نہیں دیں گے۔ ناظرین، یہ آپ دیکھیں نا اسحاق ڈار کا سٹیٹمنٹ۔ ایک افسوسناک انسیڈنٹ ہوا بحیرہ احمر میں، جس کو ریڈ سی کہتے ہیں، آپ جہاں پہ حوثی حملہ کر دیتے ہیں ان بحری جہازوں کے اوپر جو سعودی عرب سے نکلتے ہیں۔ تو اسحاق ڈار اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑی تشویش ہے مجھے اس حملے پہ۔ معلومات کے مطابق 3 پاکستانی شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ ہم غمزدہ خاندانوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پاکستان غیر جنگجو تجارتی جہاز پر حوثی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے، بے گناہ انسانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، حوثیوں سے اب پاکستان نے لڑائی کرنی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ سعودی عرب کی حوثیوں کے ساتھ لڑائی ہے، اور پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اور حوثیوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، لہذا حوثیوں کے ساتھ تو اب لڑائی کرنی ہے پاکستان کو، یہ ہم سب کو آئیڈیا ہے۔ تو وہاں اسحاق ڈار صاحب کو نظر آ گیا، پاکستان کے وزیر خارجہ کو، کہ وہاں 3 پاکستانی شہید ہوئے، لیکن یہ جو 28 پاکستانی جاں بحق ہوئے جن میں بچے اور خواتین بھی ہیں، یہ ان کو نظر نہیں آیا، کیونکہ یہاں پہ جو ہتھیار استعمال کیا وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ بی این پی اختر مینگل صاحب کی جو پارٹی ہے، اس نے 16 تاریخ کو پورے بلوچستان میں ہڑتال کا اعلان کیا اس واقعے کے خلاف، جبکہ بی وائی سی نے، بلوچستان یکجہتی کمیٹی نے، آج کے دن میں احتجاج کا اور بلوچستان کے اندر بھرپور احتجاج کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اب ناظرین، یہ ہے وہ افسوسناک خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی بلوچستان سے۔ آج کا دن ویسے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے اہم ہے آج کا دن کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کے لیے آج سہیل آفریدی نے اور پارلیمنٹیرینز نے سب نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ سارے کے سارے آج جائیں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور ان سے ملاقات کی کوشش کریں گے، اور اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو اس کے بعد پھر وہاں پہ وہ مزاحمت کریں گے،
اور جو اعلان کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ پورے پاکستان کو پھر ہم بند کریں گے رات کے وقت، اور پاکستان کے ہر چوک میں احتجاج کیا جائے گا، ہر چوک میں ڈی چوک بنایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آج ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں، اور اگر اجازت دی جاتی ہے تو جیل سے کیا خبر نکلتی ہے، اگر اجازت نہیں دی جاتی تو کیا اپنے وعدے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف رات کو پورا زور لگا کے پاکستان بھر کے اندر احتجاجی ایک حکمت عملی اپنا سکتی ہے؟ یہ چیزیں بھی ہمیں ابھی نظر آ جائیں گی تھوڑی دیر میں۔ جو نام دیے گئے ملاقات کے لیے، اس میں پہلا نام ہے سہیل آفریدی کا، دوسرا شاہد کٹک کا، تیسرا مینا خان کا، چوتھا نام ہے شفیع جان کا، پانچواں شفقت ایاز کا، اور چھٹا نام ہے عبدالسلام آفریدی کا۔ یہ ناظرین 6 نام دیے گئے ہیں، کیونکہ عدالت کا حکم تھا کہ 6 لوگ مل سکیں گے عمران خان صاحب کو ہر جمعرات کو، تو یہ 6 نام دے دیے گئے ہیں جو عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ ایک اور اعلان کیا سہیل آفریدی نے جو بڑا امپورٹنٹ ہے میری نظر میں، وہ اعلان انہوں نے یہ کیا کہ اب تک جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں عمران خان رہائی امن فورس کے پلیٹ فارم پہ، جو نوجوانوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی ہے، اب تک 5,30,000 نوجوان اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں عمران خان رہائی امن فورس میں۔ اگر تو اس میں 5,30,000 نوجوان شامل ہو گئے ہیں تو یہ تو تعداد ٹھیک طریقے سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ کچھ دنوں پہلے تک بتایا گیا تھا کہ 60,000 نوجوان ہیں۔ اب اگر ہفتے ڈیڑھ کے بعد یہ 5,30,000 ہے تو پھر تو امید کی جا سکتی ہے کہ 27 سپتمبر آنے تک ان کی تعداد 20-25 لاکھ تک بھی ہو سکتی ہے۔ اور اتنے بڑے پیمانے پہ اگر نوجوان رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نکلتے ہیں باری باری احتجاج کرنے کے لیے، اور وہ ایک آرگنائز طریقے سے چلتے ہیں، تو پھر تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی۔ دیکھیں، آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں ان کی تعداد کو بہت بڑی نہیں ہے، یعنی ان کی ویسے ہی آبادی بہت کم ہے، 45 لاکھ کی ٹوٹل آبادی ہے، اس میں سے بھی صرف ایک علاقے کے لوگ ہیں مختلف ایریاز سے آ کے، وہ ایک جگہ پہ 10-15 ہزار لوگ ہیں، ایک جگہ پہ 20,000 لوگ ہیں، وہ جو الگ الگ جگہوں پہ وہ احتجاج کرتے ہیں۔ تو وہ ٹوٹل 50-60 ہزار لوگوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑی تعداد میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ کم ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ 20-25 ہزار لوگ تو رہتے ہیں، 10,000 تو رہتے ہی ہیں ایک آدھی جگہ پہ۔ تو انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف واقعی میں لاکھوں نوجوان اکٹھے کر پائے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے واقعی ہی مصیبت بن جائے گی، جس سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ بلوچستان کی ناظرین ہم بات کر رہے تھے نا، یہ دیکھیں ایک اور خبر بلوچستان سے، یہ خبر دیکھیں، آپ اپنا سر پیٹیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ایک بزرگ ہیں، یہ آپ کو نظر آئیں گے اس تصویر میں، یہ دیکھیں ان کو لوگ ہاتھ میں لا رہے ہیں، چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ ذرا دیکھ لیں آپ۔ ان کی عمر 70 سال ہے، یہ گورنر ہیں بلوچستان کے، شیخ جعفر خان مندوخیل۔ شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب جو ہیں، یہ 70 سال ان کی عمر ہے، بلوچستان کے یہ گورنر ہیں۔ اور اقوام متحدہ میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس کانفرنس کا نام ہے یوتھ اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمٹ 2026، یعنی 2026 کا جو سمٹ ہو رہا ہے نوجوانوں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر، اس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے اقوام متحدہ میں بھجوایا گیا کسے؟ 70 سالہ گورنر بلوچستان کو۔ ہے نا مزے کی بات؟ پورے پاکستان میں کوئی نوجوان نہیں ملا جو یوتھ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے اقوام متحدہ میں جا کر نمائندگی کرتا پاکستان کی۔ جو پروگرام ہے وہ یوتھ کا ہے، اور 70 سالہ بابا جی گئے ہوئے گورنر صاحب، کیونکہ انہیں سیر کرانا مقصد تھا۔ تو ناظرین ایسے ہی بندر بانٹ کی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، نا کبھی صحیح بندے کو صحیح کام پہ آنے ہی نہیں دیا، جان بوجھ کر انہوں نے ہمیشہ یہ کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک بندہ ٹھیک جگہ پہ آئے گا، وہ لگے گا، وہ سوال کرے گا، وہ پوچھے گا یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتے ہیں اٹھاؤ نالائق آدمی کو لگاؤ، جس بندے کا جو کام ہے اس سے نہیں کروانا، کسی اور بندے سے کرواؤ، تاکہ کوئی سوال ہی نہ کرے، پوچھے ہی نہ کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے۔ 70 سال کے بابے کو اٹھا کے بھیج دیا، اور بھیج دیا کہاں پہ؟ یوتھ اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سمٹ ہے 2026 کا، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ، دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بھیج دیا، اور وہ بھی منہ اٹھا کے چل دیے، ان کو بھی شرم نہیں آئی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ ہے جناب پاکستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر صورتحال۔ ناظرین یہ ایک اور انسیڈنٹ ہوا، عامر مغل صاحب کے گھر کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ عامر مغل جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں میں سے ایک ہیں،
اور یہ بڑی مشکلات میں ہے. میں ان کے بارے میں ذاتی طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں جانتا ہوں کہ انہوں نے بہت مشکلات دیکھی ہیں, بہت زیادہ, لیکن یہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی. ان کی بڑی کامیابی ہے. انہیں گرفتار کرنے کے لیے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا, ان کے ذریعے سے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن عامر مغل نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ میں نے گرفتار نہیں ہونا, میں نے ناک میں دم کر کے رہنا. اب جب بھی کبھی اسلام آباد آنے کا یا احتجاج کرنے کا کوئی اعلان ہوتا ہے نا, تو ساری ایجنسیاں لگ جاتی ہیں اس چکر میں کہ عامر مغل کو پکڑ لو, کیونکہ یہ اسلام آباد کا سب سے ایکٹیو لوگوں میں سے ایک آدمی ہے. اسلام آباد کے اندر جب بھی احتجاج ہوتا ہے, نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, اس میں ایک بڑا کردار عامر مغل کا بھی ہوتا ہے. بہت سارے اور لوگ بھی کام کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں باقی لوگ کام نہیں کرتے, لیکن عامر مغل کا باقاعدہ ہر مرتبہ رول ہوتا ہے اور وہ اثر ڈالتا ہے, وہ فرق پیدا کرتا ہے. اس لیے ان کی خواہش ہے کہ ہر حال میں, اس سے پہلے کہ احتجاج شروع ہو, عامر مغل کو کسی طرح گرفتار کر کے اندر ڈال دیا جائے, اس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے. جناب ان کے گھر کے اوپر ریڈ مارا اور ان کے صوفے کی گدیاں اکھاڑ دیں, کرسیاں اور دروازے توڑ دیے, فریج کھول دیا وہ بھی توڑ دیا, شیشے توڑ دیے. یعنی عامر مغل کی شیشوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے یا گدیوں کے بیچ میں چھپا ہوا ہے. یہ چیزیں آپ کیوں توڑتے ہیں؟ یہ چیزیں پتہ کیوں توڑتے ہیں؟ صوفے توڑتے ہیں, فرنیچر توڑتے ہیں, میزیں توڑتے ہیں, فریج توڑتے ہیں, گھر کے شیشے, باقی چیزیں, سکرینز توڑ دیتے ہیں. کیوں توڑتے ہیں پتہ ہے؟ یہ اس لیے توڑتے ہیں تاکہ اگلے بندے کا اتنا نقصان ہو جائے کہ وہ ڈر جائے اور وہ پیچھے ہٹ جائے اس لڑائی سے. کیونکہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا, عامر مغل بھی مڈل کلاس کا آدمی ہے, کوئی بہت امیر آدمی تو نہیں ہے. تو اب یہ جو نقصان ہوا ہے بیچارہ کیسے بھرے گا, کیسے بھرے گا؟ عام آدمی کو چیزیں بنانے میں بہت لمبا عرصہ لگ جاتا ہے. عامر مغل نے خود بتایا کہ کوئی لیڈی اہلکار نہیں تھی, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, توڑ پھوڑ کیا گیا, ہمارے اس کے گھر میں جو کتے ہیں ان کو ڈنڈوں سے مارا گیا اور 2-3 فائر بھی کیے گئے کتوں کو چپ کروانے کے لیے, ان کو ڈرانے کے لیے. پھر خول اٹھا کے ساتھ لے گئے, DVR اتار کے ساتھ لے گئے, عامر مغل کو گالیاں دیتے رہے اور قتل کر دے کی فیملی کے سامنے دھمکیاں دیتے رہے, سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے. موبائل فون بھی ساتھ لے گئے, موٹر سائیکلیں 2 گھر میں کھڑی تھی وہ بھی چوری کر کے ساتھ لے گئے. تو عامر مغل کہتا ہے جی مجھے تو یاد بھی نہیں ہے میرے گھر پہ اب تک کتنے اٹیک, کتنے حملے ہو چکے ہیں. یہ ہے ناظرین صورتحال. اور یہ آپ کو پتہ ہے نا, پنجاب میں ہو یا اسلام آباد میں ہو, فسطائیت اسی طرح اپنے عروج کے اوپر ہے. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستانی ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ناظرین یہ محمد حسین کے بارے میں جو خبر میں نے آپ کو دی تھی نا, وہ جو نوجوان قتل ہو گیا جس کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا کہ یہ مبینہ طور پہ GHQ میں داخل ہو کے وہاں پہ PTI کا جھنڈا لہرانا چاہتا تھا اور وہاں پہ یہ کوئی پستول لے کر گھس گیا تھا اور یہ چاہ رہا تھا کہ یہ قتل عام کر دے اور جا کے PTI کا جھنڈا GHQ میں لہرا دے. یعنی الزامات تو اسی قسم کے ہیں اس کے اوپر. اس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی تھی, سب سے پہلے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ ذہنی طور پہ ایک مریض آدمی ہے, نارمل نہیں ہے. اب یہ BBC نے بھی خبر دی ہے, انہوں نے بھی تصدیق کی اور آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ نہ صرف وہ نفسیاتی مرض کا شکار تھا بلکہ 3-4 سال سے بہت دباؤ میں تھا, بڑی پریشانی میں تھا اور وہ دوائیاں بھی استعمال کر رہا تھا. اس کی دوائیوں کی تفصیلات بھی آ چکی ہیں, جبکہ اس کی فیملی نے کہا کہ وہ ہر طرح کا تعاون کریں گے, اس معاملے کی مکمل تحقیقات کروائی جائے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا کہ اس کی تحقیقات کروائیں. اب ناظرین معیشت کے اوپر بہت ساری خبریں ہیں, یہاں ان کے ساتھ جڑتی نہیں ہیں, لیکن میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ معیشت کے حوالے سے آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ کس کی مہربانی ہے. اور یہ جو نیا جھٹکا ہمیں لگا بہت بڑا, یہ جھٹکا ہمیں کہاں لے کر جائے گا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ